अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ब्राइट्स। मैं हूं मोहम्मद मालिक। बड़े अरसे बाद बड़ा मज़ेदार इलेक्शन हुआ पाकिस्तान में। ना आरटीएस बैठा, ना फॉर्म 45-47 का झगड़ा, ना इलेक्शन कमिश्नर 2-3 घंटे के लिए गायब हो गया। इलेक्शन कमिश्नर ही बैठा रहा और रिजल्ट भी सब ने मान लिया। नवाज शरीफ साहब दोबारा प्रेसिडेंट हो गए। लेकिन जो इंटरेस्टिंग स्पीच इसलिए थी उनकी आज कि सवाल ये था कि वो बात नहीं थी कि क्या उन्होंने कहा, बल्कि जो ना कहा वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। सारे देख रहे थे कि क्या बयानिया बनता है। एक हवा बनी हुई थी कि शायद नवाज शरीफ साहब आएंगे तो अपना पुराना बयानिया वोट के जो 2 वाला चलेगा। फिर दूसरा ख्याल ये भी था कैसे हो सकता है, वो तो उनकी गवर्नमेंट्स पंजाब में भी हैं, सेंटर में भी हैं। सो इंटरेस्टिंग है कि आज जो उन्होंने बातें की, उन्होंने माजी की बात की, जजेस को भी रगड़ा, जनरल्स को भी रगड़ा, लेकिन वेरी इंटरेस्टिंगली उन तमाम जजेस को रगड़ा और उन जनरल को रगड़ा जो सर्विस में नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। बट समहाउ जनरल बाजवा का भी उन्होंने नाम नहीं लिया, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग, अगरचे पहले तो उनसे ही उनका सारा होता था। खैर, दूसरी तरफ पीटीआई की एक कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले 2 दिन से, जो 71 वाले हवाले से वीडियो भी बनाया गया और वो फिर एक बहस चली, ये शेख मुजीब वर्सेस दिस एंड दैट। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर गवर्नर सिंध, फॉर्मर स्पोक्स पर्सन नवाज शरीफ एंड मरीम नवाज एंड मज़हर अब्बास, सीनियर जर्नलिस्ट। और प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में हम बैरिस्टर गौहर खान से बात करेंगे कि पीटीआई कहाँ खड़ी है और कहाँ जाएगी। हर चीज़ में कंट्रोवर्सी है। आज छुट्टी थी, उस पर भी ये बयानिया बन गया है कि ये देखें इसलिए छुट्टी हुई ताकि आज वो ख़त्म ना हो सके साइफर का केस। सो वेरी इंटरेस्टिंगली, लेकिन मेरी इत्तला ये है कि तैयारी है प्रॉबली कल एक रेफरेंस नैब फाइल करेगी ऑन इमरान खान, और वो तोशाखाना वाला से रिलेटेड है। और वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि नैब की भी एक अब ऑर्डिनेंस में जो चेंज आई है उसके अंदर 14 दिन का रिमांड 40 दिन कर दिया गया है। सो अगर ये अब केस रेफरेंस फाइल हो जाता है और इसमें रिमांड होता है इमरान खान का, तो ये 40 दिन चलेगा। तो हर चीज़ में कंट्रोवर्सी है। सो लेट्स स्टार्ट विद ज़ुबैर साहब। आज मियाँ साहब ने बात की, शाहिद खाकान की बड़ी तारीफ़ की उन्होंने, इस्माइल मिफ्ता की बड़ी तारीफ़ की, आपका जिक्र नहीं था। तो मैं कहा शायद आपका तो बिल्कुल ही वापसी भी राय ख़त्म। कैसे देखते हैं मियाँ साहब की आज की स्पीच? मेरा ख्याल है जो उन्होंने नहीं जिक्र किया उसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन स्पीच मुझे तो नहीं समझ आई। ज़ाहिर है वो 90 की दहाई से बाहर ही नहीं निकलते हैं। उनको ये नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उनके जो लीडरशिप है, हुकूमत में जो पार्टी बैठी हुई है उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। कम से कम उतनी रियलाइजेशन होती तो वो रीच आउट करते उन लोगों की तरफ जिन्होंने वोट नहीं दिया और बावजूद उसके हुकूमत संभाल ली। तो और ख़ास तौर पर यूथ के लिए कोई मैसेज होना चाहिए था कि वो क्या चीज़ें करने की कोशिश करेंगे अपने भाई के थ्रू और PMLN लीडरशिप के थ्रू। और ये जो सिंबॉलिक चेंज है, व्हाट डज़ इट मीन फॉर पाकिस्तान, व्हाट डज़ इट मीन फॉर PMLN, बिकॉज जहाँ तक मेरी थिंकिंग है इट इज़ सिम्बलिज़म, और सिम्बलिज़म होना भी चाहिए था। साकिब निसार ने गलत फैसला किया था, बहुत ख़राब फैसला किया था जो उनको सदारत से हटाने का, तो वो तो रिस्टोर हो गया। लेकिन आज उन्होंने बड़ी ही सेफ स्पीच की है, कोई उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं छेड़ी, सिर्फ माजी की बातें की हैं, अपने ख़ानदान वालों की भी तारीफ़ें की कि जो खड़े रहे। शहबाज साहब ने प्राइम मिनिस्टर की ऑफर रिजेक्ट की, मरियम ने पार्टी को रिवाइव किया, जो दोनों बातें ठीक हैं। हमज़ा की बड़ी तारीफ़ की, और बात है कि हमज़ा शहबाज को मिला कुछ नहीं है और वो तो बिल्कुल साइड लाइन हुए हैं। लेकिन डू यू थिंक इतनी सेफ स्पीच आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं, मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। असल पे बयानिया को बन नहीं रहा। मुश्किल, बहुत शदीद मुश्किल है PMLN के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के लिए, कि उनको पता है कि वो उनकी जो, और ख़ुद ज़ाहिर है सब एक्सेप्ट भी करते हैं PMLN की लीडरशिप कि उनकी सियासत कुर्बान की उन्होंने रियासत को बचाने के लिए, हालांकि रियासत की प्रोटेक्शन में हुकूमत में आने के लिए ये असल होना चाहिए। अब अगर वो बयानिया बनाते हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, तो वो बी टीम लगेंगे इमरान खान की। सियासत जो है इर्द गिर्द घूम रही है इमरान खान के, तमाम ही इज़ द ओनली रेलिवेंट पॉलिटिकल लीडर इन पाकिस्तान। अब मजबूरी ये है कि या तो उनकी बी टीम समझ के वो साथ ज्वाइन कर लें,
اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے پر، جو کہ چلے گا نہیں، اس سے حکومت بھی جائے گی. سو آئی تھنک ان کے لیے مشکلات تو ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں. 40 سال کے بعد ہی فائنڈز ہمسیلف ایز ناٹ دا ریلیونٹ پولیٹیشین جس طرح سے ان کی ریلیونس رہی ہے. مظہر زبیر سمجھے کہ شاید ریلیونس اس وقت نواز شریف کی نہیں ہے، اور آج کی سپیچ کے بعد بڑھے گی تو نہیں، لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. 3 ٹائم فارمر پرائم منسٹر نے فارمر ججز کو رگڑا، لیکن اس سے زیادہ الارمنگ تھی جب سٹنگ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے بھی ججز کے اوپر بڑی سٹریٹ ایلیگیشن لگا دی. ذرا سنیے کہ انہوں نے کیا کہا. پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ججز مشورے کر رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کو رہا کیا جائے. اگر ہی ایکچولی تھنکس کہ یہ ججز ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان کو تو موو کرنا چاہیے کاؤنسل کو، ان کو تو ان کے خلاف موو کرنا چاہیے. پارٹی کے اجلاس میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کا اتنا سیریس الزام، اس پہ کیا جوڈیشری ریئیکٹ کرے گی؟ کیا کرنا چاہیے؟ فیصل وابڈا کو تو بلا لیا، کیا پرائم منسٹر پہ بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں صرف یہی نہیں مالک، انہوں نے یہی نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ وہ کالی بھیڑیں ہیں. یعنی آپ سٹنگ ججز آف دا سپریم کورٹ کو کالی بھیڑوں سے تشبیہ دے رہے ہیں. مطلب شہباز شریف 2 سیکنڈ کے لیے یہ سوچ ہی لیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ پرائم منسٹر آف پاکستان ہیں، وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری ہیں، وہ ریاست کے ایک ستون کے کچھ لوگوں پر اتنا سنگین الزام لگا رہے ہیں. ظاہر ہے سپریم کورٹ انہیں بلا کے پوچھ سکتی ہے کہ یہ جو آپ نے تقریر کی ہے ذرا وضاحت تو کریں اس تقریر کی. یعنی اگر آپ کو یہ تاثر بھی مل رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے تب بھی آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اور اگر کوئی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی چیزیں، اور کسی ججز پر آپ کو اعتماد نہیں ہے، آپ بھیج دیں سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس. اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ملائن کرنا، اچھا جوڈیشری کے حوالے سے بھی ہم یہ بات کرتے رہے ہیں. ابھی میں نے حال ہی میں غالباً لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کو سنا تھا، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو وہ جو ایگزیکٹو اور جوڈیشری کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، میرا خیال ہے نہیں کرنی چاہیے. مسئلہ یہ ہو گیا ہے ٹیلی ویژن اسکرین کی وجہ سے کہ جو ججز جرنلسٹ جو قلم کی زبان سے بولا کرتے تھے وہ اب خود بولنا شروع ہو گئے ہیں. اب ریمارکس وغیرہ کے سندھ ہائی کورٹ نے ابھی کیمرہ پر سے پابندی ہٹائی، لیکن انہوں نے یہ کہا، یہ بات کی کہ جی رپورٹرز کو بھی خیال کرنا چاہیے کورٹ کے ریمارکس کے جو ہے کوئی بھی مطلب لیا جا سکتا ہے. سوال یہ کہ ریمارکس کو یا تو آپ کہہ دیں کہ بھائی ان ریمارکس کو نہیں لکھا جائے، اس لیے کہ جب رپورٹر ریمارکس کو لکھ رہے ہوتے ہیں تو غلطی کی گنجائش بالکل رہتی ہے. تو یا تو آبزرویشن اور ریمارکس کو ٹھیک ہے، یعنی یو رائٹ کہ وہ چیزیں تو ہیں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آف دا کنٹری سٹنگ ججز کے اوپر بڑا کلیئر الزام لگا رہے ہیں. لیکن یہ بتائیں کمنگ ٹو میاں صاحب اسپیچ، زبیر صاحب کا خیال یہ ہے کہ وہ ایک ڈسکنیکٹ تھا عام لوگوں کے ساتھ. میرے خیال میں بہت سیف اسپیچ تھی. اگر یہی بیانیہ رہے گا تو کیا ریوائیو کر پائیں گے اپنی پارٹی کو نواز شریف صاحب؟ مالک آج کی تقریر سے تو مجھے بالکل نہیں لگتا کہ وہ کوئی ویژن پیش کر رہے ہیں. آج کی تقریر سے بالکل نہیں نظر آیا کہ وہ مسلم لیگ نون کی کوئی لائن آف ڈائریکشن دے رہے ہیں. آج کی تقریر میں تو انہیں یہ بتانا چاہیے تھا کہ ہاں یہ اسٹیبلشمنٹ نے میرے خلاف سازش کی، لیکن ہم سے بھی غلطیاں ہوئیں. اگر اس کے بعد وہ یہ کرتے نا کہ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے اسپیس دیا، کہتے کہ ہاں مسلم لیگ نون کو پنجاب میں نقصان پہنچا سیاسی طور پہ، اب ورکرز کو، کیونکہ جنرل ورکرز میٹنگ تھی نا، کہ اب ورکرز کو یہ کرنا چاہیے، ہم پنجاب میں یہ کریں گے، خیبر پختونخوا میں یہ کریں گے، بلوچستان میں یہ کریں گے. وہ تو مجھے آج نواز شریف ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ نظر نہیں آئے. مجھے نواز شریف ایک ویژنری لیڈر کے طور پہ نظر نہیں آئے، جو ویژن دیتا ہے، جو آگے کی بات کرتا ہے. بتاتے کہ مسلم لیگ کے لوگوں کو کہ دیکھیں ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے، آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے آپ کے پولیٹیکل اوپوننٹس کہاں تک چلے گئے، ہمیں یہ کرنا چاہیے. تب یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ کوئی نئی ڈائریکشن دے رہے ہیں، کوئی نیا بیانیہ دے رہے ہیں کہ ہمیں ہماری، وہ گورنمنٹ کو ڈائریکشن دیتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ چیزیں کرنی چاہیے. زبیر صاحب ایک چیز اور بتائیں، ایک انٹرسٹنگ کمیشن یہ بھی تھی، سب کے نام ان کو یاد تھے، آپ کے بڑے اچھے دوست تھے جنرل باجوہ، اور ان پہ انہوں نے پہلے اپنا شروع کیا تھا اٹیک گجرانوالا کے جلسے سے، وہ تو ساری تاریخ ہے. آج ان کا ذکر نہیں ہوا.
یو تھنک یہ ایک ڈیلیبریٹ اومیشن تھی, ریزن تھا, کیا وجہ تھی؟ مالک میں یہ بتا سکتا سوچ پچھلے کچھ مہینے میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ وائی ناٹ ٹو اٹیک جنرل باجوہ, اور اس کا بڑا سمپل سا ریزن ہے بیکاز ان کو اٹیک کرنے سے زیادہ آپ کے اوپر سوال اٹھتے تھے اور انگلیاں اٹھتی تھیں. پھر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی؟ آپ کے ساتھ تو وہ زیادتی ظلم کر چکے تھے 2017 میں بقول آپ کے, 2018 میں, 2019 میں. تو آپ 2019 کے نومبر میں آپ جا کے ان کو ساری کی ساری پارٹی کھڑے ہو کے ڈیسک بجا کے نیشنل اسمبلی میں ان کو ووٹ دے دی, ماسوا ایک دو کے جو شاید خاقان عباسی اور ایک آدھ اور کوئی تھے میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی. بٹ اور دوسری بات یہ پھر آپ نے 2021 کے آخر میں جب یہ فیصلہ ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس پارٹی نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا اور اس کا اظہار پبلکلی کرتے تھے تمام لیڈرز, میں نے کیا تھا بہت دفعہ, مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, جس سے احسن اقبال, کہ جی پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے نہ ہو. پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے جب آپ نے, جنرل باجوہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے, آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھرپور ان سے مدد لی, تو پھر اس کے بعد آپ ان کو اٹیک جب کرتے تھے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سوچ پارٹی میں آئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب ڈیش کیا تھا انہوں نے وہاں لندن سپتمبر میں, وہ آئے واپس, پیچھے سے میاں صاحب نے ایک بڑا اٹیک کیا جس میں فیض حمید بھی تھے اور اس میں باجوہ بھی تھے کہ جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آگے ملک نہیں جا سکے گا. اور وہ واپس 48 گھنٹے میں پہنچ کے انہوں نے سمجھایا بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, ہاتھ ہلکا رکھیں, آپ کو خود جواب اتنے دینے پڑیں گے, اور ویسے بھی آپ ایک طرف سے مدد مانگ رہے ہیں, پبلک میں آپ کی سپورٹ نہیں ہے, اور ان کو بھی ناراض کر لیں تو پھر آگے ہمارا کیسے کام بنے گا. سو آئی تھنک وہ ایک بڑی یہ سوچ سمجھ کے یہ اب انہوں نے اس کو پیچھے کر دیا. پرانے اس سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام آئی مین ہی ڈزنٹ کاؤنٹ, نو ہیئر نو دیر, irrelevant ہو گئے, بہت عرصے سے irrelevant ہو گئے. یا مظہر یہ مجھے بتائیں یہ جو جوڈیشری کا اس وقت کلیئر ہے کہ جوڈیشری کا کلاش چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. آج پرائم منسٹر ہیز جمپڈ ان آلسو اینڈ ویری اوپنلی, جیسے ہم بات کر رہے تھے. پھر یہ کرائسس کیا اور اب گہرا ہوتا نظر آتا ہے؟ بیکاز اگر میں پی ٹی آئی ہوں گا, میں تو بہت خوش ہوں گا اس پی ٹی آئی, کیونکہ اس کا بینیفٹ تو مجھے آئے گا. ججز ابھی تک جتنے بھی لیے کہا جا رہا ہے کہ جی فیصلے جب میسیجنگ ہو رہی ہے ججز کی وہ ان فیصلوں سے ہو رہی ہے. سو یہ اب کرائسس اور گہرا ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ مالک میں یہ پچھلے کئی دنوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک تناؤ ہے, ایک کشیدگی ہے, ایک پولرائزیشن ہے, لیکن ایک امپورٹنٹ پلیئر جو اب پچھلے چند سالوں میں ابھر کر آئی ہے وہ جوڈیشری ہے. اور جوڈیشری کا پلڑا جس جانب جھکے گا یا یہ تاثر اسٹیبلش ہوگا, جو کہ آج شہباز شریف صاحب کی تقریر سے نے یہ بات کی کہ مسلم لیگ نون, اور یہ بھی میں نے بات کی تھی کہ گورنمنٹ کی سائن آف نروسنس اسی سے نظر آئے گی. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری کا پلڑا جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف جھک رہا ہے, وہ عمران خان کی طرف جھک رہا ہے, پی ٹی آئی کو ریلیف مل رہا ہے, یہ ان کا تاثر بنتا جا رہا ہے. تو اگر جوڈیشری اور اپوزیشن کا یہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ تاثر بنا, اسٹرانگ ہوا, تو کوئی بھی مسہیپ ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. ایک مسہیپ ہم نے 98 میں دیکھا تھا. لیکن یہ بڑی عجیب سی سچویشن بن گئی ہے مظہر کہ گورنمنٹ کو چیف جسٹس پسند ہیں, کوئی ججز پسند نہیں ہیں, تو یہ آپ پک اینڈ چوز کے ساتھ کیسے چلے گا کام؟ یہی پرابلم ہو گئی نا کہ اتنی پولرائزیشن اور پولیٹیسائزیشن ہو گئی ہے انسٹیٹیوشنز کی کہ اب انہوں نے کہہ دیا کہ جی چند ججز جو ہیں وہ کالی بھیڑے ہیں. اب انہوں نے ان کا یہ تاثر اسٹیبلش کر لیا انہوں نے اپنا کہ جی جو بھی پی ٹی آئی کے بانی کو ریلیف ملے گا وہ ان کے نقطۂ نظر سے وہی لوگ دیں گے اس میں. اب یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ یہ کسی بھی لیول پہ لے جا سکتی ہے. ابھی آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ 14 دن کا جو 40 روز کیا ہے, خود خواجہ سعد رفیق نے اس کی مخالفت کی کہ یہ آپ نے 40 روز کا نیب کا ریمانڈ, پچھلی مرتبہ پی ٹی آئی نے 90 روز کا کیا تھا تو پی ڈی ایم کی جماعتیں چیخ پڑی. نہیں وہ تو میں نے ابھی آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے نا کہ میری اطلاع یہ ہے کہ اگلے ایک آدھ دن کے اندر مے بی ٹمورو اور میکس ڈے آفٹر ٹمورو شاید ایک اور ریفرنس فائل ہو رہا ہے, تیاری تو ہوئی ہے, ہو سکتا ہے فائل کل ہو جائے یا پرسوں ہو جائے,
تو وہ ظاہر ہے پھر 40 دن کا ریمانڈ تو اس میں بھی ہوگا نا. تو اگر یہ کچھ ایکسپیکٹڈ لیکن اگر مالک یہ ہوا کہ کسی نے چیلنج کر دیا اور اسٹرائک ڈاؤن کر دیا سپریم کورٹ نے, پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں گے آپ؟ تو یہ بالکل ایک میرا خیال ہے کلیش والی سچویشن آ گئی ہے کہ ایک تصادم نظر آ رہا ہے اور اس تصادم میں کوئی بھی مسائب ہو سکتا ہے. لیکن زبیر ایک چیز بتائیں, ہمیشہ سے ہوتا یہ تھا کہ شہباز صاحب ڈو سمجھے جاتے تھے, بڑے میاں صاحب ہاک تھے. آج رول ریورسل ہو گیا. آج میاں صاحب بول رہے تھے مور لائک اے ڈو ان دا پریزنٹ سینیریو, اور پرائم منسٹر ہاک ہوئے ہوئے تھے. یہ سوئچ بائی چانس ہے, اسٹریٹجی ہے, کیا ہے؟ نہیں, ہاک تو نہیں میرا خیال ہے. آپ کہہ سکتے ہیں شیخ صاحب کو, ان کو جہاں سے خطرہ ہے جوڈیشری سے, انہی کے خلاف بات کر رہے تھے. اس حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ اس قسم کا رول نہیں پلے کرتے تھے, لیکن ان کو خطرہ تو جوڈیشری سے ہی ہے. چاہے وہ ٹرائبیونلز کے تھرو فیصلے ہوں, الیکشن میں جو ریگنگ کی گئی تھی فارم 47 کے تھرو, چاہے وہ عمران خان کو ریلیف کے حوالے سے ہے. سو ان کو پتہ ہے کہ جو میری مشکلات اگر آنی ہیں وہ جوڈیشری کی طرف سے آنی ہے, اور اس وجہ سے وہ جوڈیشری کو اٹیک کر رہے ہیں. اور وہ اس کے ویزیبل سائنس ہیں, سب سمجھتے ہیں کہ جی جو جوڈیشری اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ سے نہیں دب رہی, وہ کیا ایگزیکٹو سے دبے گی؟ شہباز شریف سے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا میرا خیال ہے. ظاہر ہے جس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے تو اس سے کیوں ڈریں گے, مطلب کس سلسلے میں ڈریں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی بہت ہی پاورفل بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہو, یا پرائم منسٹر ہو, یا حکومت ہو, آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ جوڈیشری شوڈ پلے این انڈیپینڈنٹ رول, اور وہ فیصلے کرے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اصول کے بنا پر. اگر ہم پورا پاکستان کرٹیسائز کرتا ہے جوڈیشری کو فار آل دا رانگز دیٹ دے ہیو ڈن اوور دا لاسٹ 50, 60, 70 ایئرس, ٹائم ہیز کم. اور جس کی مثال قائم بھی کر رہے ہیں اسلام آباد کے ججز, بہت سے دوسرے ججز سپریم کورٹ کے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے. تو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کو اگر امید کہیں نظر آ رہی ہے, ایٹ لیسٹ میں تو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں, تو وہ ہماری جوڈیشری سے امید قائم ہو رہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورا الیکشن لوٹ لیا جائے اور کوئی بولنے کے قابل نہ ہو. دونوں سے ایک سوال پہلے آپ سے, کیا آج نواز شریف صاحب کا صدر بننا اپنی پارٹی کا دوبارہ یہ ایک ایونٹ تھا کہ نان ایونٹ تھا؟ زبیر اٹ واز اے نان ایونٹ. ظاہر ہے سمبولکلی صرف تھا. فیصلے تو پچھلے 6 سال سے جو بڑے فیصلے ہیں وہ سارے میاں نواز شریف سے کرتے تھے. کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے کہ کون فیصلہ کرتا تھا بڑے فیصلے. ایون پرائم منسٹر کو لگانے کا فیصلہ جب ابھی اعلان ہوا تھا فیبری میں مریم اورنگزیب نے, تو وہ میاں نواز شریف کی طرف سے لیکن کیا فارمل ٹائٹل سے ان کی ریلیونس بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی؟ ریلیونس تو کوئی کی بھی نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں عوام اگر پولیٹیکل پارٹی کی سپورٹ نہیں ہوگی عوام میں, تو اس کی ریلیونس کچھ بھی نہیں ہوگی, چاہے جتنے مرضی ایونٹ سٹیج کر لیں. مظہر آپ سے بھی یہی سوال, ریلیونس بڑھتی ہے نہیں بڑھتی ہے, اور یہ ایونٹ تھا نان ایونٹ تھا؟ مالک دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں, نواز شریف بھی اور شہباز شریف بھی. مسئلہ دونوں کو یہ پتا ہے کہ دس از دیئر لاسٹ چانس. اب یہ جو اس وقت سچویشن ہے, اس میں ظاہر ہے نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو اب منوانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ دیکھیں 8 فروری کو جب وہ واپس آئے تھے, 8 فروری سے پہلے اگست یہ اکتوبر وغیرہ میں جب واپس آئے ہیں 2023 میں, اس وقت تک بالکل ان کے ذہن میں یہ پلان نہیں تھا جو اس وقت نظر آ رہا ہے ہمیں. اس وقت تو یہ تھا کہ ہی ول بی دا نیکسٹ پرائم منسٹر. اس وقت تو ان کے ذہن میں وزیر اعظم بننا تھا. لیکن سرکمسٹانسز جب گراؤنڈ پہ انہوں نے دیکھی تو مسلم لیگ نون گراؤنڈ پہ نظر ہی نہیں آ رہی تھی. تو جو رزلٹ آیا اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے آپ کو وڈرا کر لیا. جب وڈرا کیا تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو کہیں پوزیشننگ کرنی تھی اپنے آپ کی. تو اس لحاظ سے تو یہ ایونٹ تھا کہ نواز شریف نے ایک مرتبہ ایک پریکٹیکلی ری انٹری دی ہے پولیٹکس میں. اب اس ری انٹری کو یہ اس بیانیے کے ساتھ لے کے نہیں چل سکتے جو 2017 میں لے کے چلے تھے یہ, یا 2018 میں لے کے چلے تھے, گجرانوالہ میں لے کے چلے تھے. اس وقت اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف جو ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے. ہاں ان کا ٹارگٹ مجھے لگتا ہے ان کا بھی ٹارگٹ الٹیمیٹلی جوڈیشری ہوگا, یعنی کہ ٹھیک ہے وہی بات ہے. لیکن اصل جو ورنگ چیز ہے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اب چیز یہ ہے کہ یہ جب پرائم منسٹر آف دا کنٹری بیٹھ کے ججز کو اگر کالی بھیڑے کے کچھ کہیں گے تو پھر اس کو کسی لاجیکل کنکلوژن پہ جانا چاہیے
کیونکہ دونوں میں سے ایک تو غلط ہے، یا وہ ججز غلط ہیں یا وزیر اعظم کی اسیسمنٹ غلط ہے، اور دونوں کا پھر اس کے اوپر کچھ کلیئرٹی آنی چاہیے. یہ وی ریچ دی اینڈ آف دس سیگمنٹ. ابھی ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد آ کے ہمارے ساتھ بیرسٹر گوہر خان ہوں گے اور ان سے 2-3 امپورٹنٹ سوال ہیں. ان کی پارٹی اب ایکچولی کب بات کر رہی ہے، اور میں نے سنا ہے کہ شاید کسی سے بات کرنے پہ تیار ہے. وہ کس سے بات کرنے پہ تیار ہیں؟ اور یہ جو 71 والا نیریٹو چل رہا ہے، یہ کنٹروورسی، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ پلان تھی یا کچھ لوگوں نے زیادہ جذباتی ہو کے ہمیشہ کی طرح ایک چیز آگے بڑھا دی؟ ہو از رسپانسبل؟ اس پہ بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو دا شو. پروگرام کے پہلے حصے میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ پی ایم ایل این کی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. اب ذرا بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے، خاص طور پر جو پچھلے 2-3 دن سے ایک کنٹروورسی چل رہی ہے. تو اس پہ بات کرتے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی گوہر خان صاحب سے. اچھا خان صاحب یہ بتائیں، آج الیکشن تو نواز شریف صاحب کا تھا، وہ ہو گئے اپنے پارٹی کے پریزیڈنٹ، لیکن ذکر آپ لوگوں کا ہوتا رہا. شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، نواز شریف صاحب نے بھی کہا. 2-3 ضرور نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. میں چاہتا ہوں پہلے سن لیں، پھر وہیں سے ذرا بات شروع کرتے ہیں. ٹھیک. پاکستان کی خوشحالی صرف 4-5 لوگوں نے چھین لی. آپ نے تو سیاست ہی ان کے کندھوں پہ بیٹھ کے شروع کی. موصوف چلے جاتے ہیں لندن اور وہاں پر جا کے وہ لندن پلان بنتا ہے دھرنوں کا. میرے پاس ایک بندہ بھیجا گیا کہ نواز شریف صاحب آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں دھرنوں کے دوران، ورنہ آپ اپنا تیار رہیں، آپ کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جس کو آپ یاد رکھیں گے. وہی جو لندن گئے تھے جرنیل ظہیر الاسلام، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی خود بات کرتا ہے، ہم نے مختلف پارٹیوں کو ٹرائی کیا، ہم نے تیسری فورس کو الاؤ کیا. وہ تیسری فورس ہمیں لگا کہ شاید ڈیلیور کر سکتی ہے، اور وہ سسٹم ہمیں پی ٹی آئی کے اندر نظر آیا. آپ ہمیں بتائیں کہ یہ تیسری فورس جو ہے وہ آپ نہیں تھے؟ کچھ بتائیں، ذرا بتا دیں. آج اگر وہ آپ نہیں تھے تو میں سیاست سے ریٹائر ہو کے گھر چل جانے کو تیار ہوں. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وہ تیسری فورس کا اشارہ آپ کی طرف نہیں تھا تو میں سیاست بھی چھوڑنے کو تیار ہوں. وہ آپ تھے. انہی لوگوں نے آپ کی بنیاد رکھی ہے. ہماری حکومت کا تختہ بھی آپ نے الٹوایا ان لوگوں کی مدد سے. آپ ان کا باتوں کا جواب دیں گے تو اس کے بعد پھر آپ ہم سے بات کرنا. آج وہ عمران نیازی، وہ جو اس وقت فوجیوں کے قدموں میں بیٹھتا تھا، آج پاکستان کے حوالے سے آج مجیب الرحمان اور دوسروں کا مقابلہ کرتا ہے. میں عمران نیازی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ویڈیو اگر اس سکرین پہ اگر آج چل جاتی کہ لندن میں آپ نے بیٹھ کر پاکستان کی فوج اور افسروں اور جوانوں کے بارے میں جو آپ نے زہر اگلا تھا اور ایسی زبان استعمال کی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو شاید زبان کاٹ دیتا. وہ کہہ رہے ہیں وہیں پہ آپ نے سیاست شروع کی، انہی کے کندھوں پہ آپ آئے. پہلے اس بات کا جواب دیں، تھرڈ فورس کون تھی. یہ ذرا ختم تو کریں نا اس بحث کو. سب سے پہلے مالک صاحب تو بات دراصل یہ ہے کہ میاں صاحب نے آج جس تھرڈ فورس کا ذکر کیا، جو سٹیٹمنٹ کروایا ہوا ہے، میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ آپ کو کہا تھا کہ میاں صاحب آج بھی اپنے پاسٹ سے نہیں نکلے، اپنے فیوچر کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے، وہ حکومت پہ کوئی دھیان نہیں ہے. یہ سٹیٹمنٹ وہ 10 سال بعد فرسٹ مرتبہ ریفر کر رہے ہیں کہ یہ تھرڈ فورس کا اشارہ کس کی طرف ہے. اور جو دھرنے ہوئے تھے اس وقت وہ تو صرف اور صرف یہ تھے کہ آپ 4 حلقے کھولے اس پرپس کے لیے تھے، اور وہ جب دھرنا ختم ہوا تو حکومت اس کے ساتھ ختم نہیں ہوئی تھی. آج بھی انہوں نے غلط کوٹ کیا ہے کہ ثاقب نثار نے مجھے نکالا. ثاقب نثار نے تو اس کے خلاف ججمنٹ ہی نہیں دی تھی، وہ تو کوسا صاحب کی بینچ تھی. ثاقب نثار صاحب نے تو اس کو ایز اے صدر والا کیس کر دیا تھا، باقی نہیں کیا تھا. میاں صاحب کو ایک ریمائنڈ ہم کرتے چلے کہ جو آپ کہتے ہیں تھرڈ فورس اور ابھی کسی کے قدموں پہ، وہ 27 سال خان صاحب سیاست کرتے رہے، انصاف کے نام پہ کرتے رہے، گھر گھر جاتے رہے، پارٹی کو منظم کیا، لوگوں کا بیانیہ ہر گھر پہنچایا، اور تب جا کے خان صاحب وزیر اعظم بنے. میاں صاحب اپنا حساب دے دے. اس کی تو پارٹی کی شروعات ہی ان لوگوں کے کندھے سے ہوئی. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے پہلے پارٹی بنائی، سیاست کی، پھر بعد میں فوج کے ساتھ مل کے کام کیا. انہوں نے پارٹی بھی فوج سے پہلے تعلق بنایا اور ان کے کہنے پہ پارٹی بنائی. انہوں نے کہنے پہ بھی پارٹی بنایا اور ان کے ساتھ چل کے کرتا ہے. اور یہی پہلا ریزن ہے کہ جب ہمیشہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ امپائر کو ساتھ میں لا کے چلتے ہو. اور یہی خان صاحب نے جیل میں ان کو کہا تھا کہ میاں صاحب اس مرتبہ آپ امپائر کو بھی ساتھ میں لا کے چلتے ہیں، بٹ آپ ایمن ہمارے انڈر 19 ٹیم کو بھی کھیلنے نہیں دے رہے. تو میاں صاحب نے کہا تھا امپائر کی انگلی ہے، وہ ان کا امپائر فوج ہی تھی. امپائر عوام ہی ہے.
عوام ہی جب آپ کے خلاف اٹھ کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر وہ تو عوام کو تو کہہ رہے تھے امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے تو عوام ہی نے مالک صاحب عوام ہی نے تو فیصلہ کر لیا. دیکھیں نشان ہم سے لیا گیا, پروپوزر سکنڈر روکے گئے, لیڈرشپ کو اندر رکھا گیا, لیکن عوام نے نشانات کیسے پہچانے, خان صاحب کا نظریہ کیسے پہچانا, کیسے 2/3 میجارٹی ہمیں دی. آپ لوگوں کی کئی بار سمجھ نہیں آتی, آپ لوگ بیٹھے بیٹھے ایک نئی کنٹروورسی ایسی چھیڑ دیتے ہیں کہ اس کی لاجک سمجھ نہیں آتی. پچھلے 48 گھنٹے سے ایک نئی کنٹروورسی چل گئی ہے, یہ شیخ مجیب والا بیان, پھر ایک بڑی ہی ڈیمیجنگ سی آپ لوگوں نے ویڈیو اپنی ویب سائٹ پہ چلائی آفیشیل, اور اس میں ریپ کا ذکر ہو رہا ہے بنگلہ دیش کے اندر, ایسٹ پاکستان ریپ, یہ سارا شیخ مجیب والا کنیکشن. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا خان صاحب کی اپروول سے یہ چیزیں چلی ہیں, بنی ہیں؟ بیکاز نہیں دیکھیے خان صاحب جیل میں ہیں, خان صاحب تو ٹکر اور یوٹیوب اور جو بھی کنٹینٹس ہے اس کو تو اپروو نہیں کرتے, نہیں ان کو ایک چیز کا پتہ ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے. اس کے پاس ایون الیکشن پہ جب ہم گئے اور ٹکٹ کر رہے تھے تو اس کی بھی پوری ٹائم نہیں مل رہی تھی کہ یہ ہے, لیکن کچھ چیزوں میں اگر ایکسیس ہو جاتی. ایکچولی دراصل یہ ہے جو کمپیریزن ہے وہ قطعاً یہ کمپیریزن نہیں ہے, یہ امپریشن کریٹ کرنا بھی غلط ہے. ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ فوج کا ہمیں بہت بڑا ادراک ہے, فوج ہماری, پاکستان ہمارا, ہم ان کے ساتھ ہے, ان کی قربانیوں کا ہمیں ادراک ہے. وہ فال آف ڈھاکہ ریلیٹڈ کوئی ایسا نہیں ہے, وہ اس کنٹیکسٹ میں تھا جو سٹیٹمنٹ خان صاحب نے دی تھی کہ 1971 جیسے حالات ہیں. ان کا مطلب یہ تھا دیکھیں نہیں تو پی ٹی آئی عوامی لیگ ہے, نہیں خان صاحب شیخ مجیب ہے, نہیں ہم اس تناظر میں اس کا کوئی کمپیریزن ڈرا کرنا چاہتے ہیں یا کرتے ہیں یا ہونا چاہیے. خان صاحب کا مطلب یہ تھا, انہوں نے پورے میڈیا کے سامنے کہا تھا یہ کہ آپ ایک حکومت آ جاتی ہے, ایک پارٹی آ جاتی ہے, اس پارٹی کو پہلے آپ نے روکا, پہلے پارٹی کی لیڈرشپ کو روکا, پھر آپ نے ان کے پروپوزر سکنڈر کو روکا, پھر ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کروایا, ایونچولی جب ریجیکٹ ہو جاتا ہے جو میجارٹی آئی, کمپیریزن وقت اتنا ڈرا کیا کہ 71 میں آپ نے کیا کیا, 71 میں ہوا یہ ایک میجارٹی حکومت آ جاتی ہے, پھر ان کی لیڈرشپ کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, سیٹیں لی جاتی, ری کاؤنٹنگ میں بھی ان سے سیٹیں لی جا رہی ہے. اور جس وقت خان صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, یہ اس وقت کی بات ہے جو ہماری بھی ری کاؤنٹنگ میں انہوں نے 2-3 سیٹیں ہم سے لے لی تھی الیکشن کمیشن نے, اور ہم نے ہولی سولی یہ کہا ہے کہ the only the one in the responsible party is election commission. مجھے ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ شاید آپ لوگوں نے ہٹا دیا ویڈیو اپنی سائٹ. دیکھیں ہماری ویڈیو نہیں ہے لکی ہوئی, اگر کوئی آگے پیچھے ہے. دوسری بات مالک صاحب ایک چیز کو مد نظر, 248 ملین پاکستان کی آبادی ہے, 24 کو 25 کو نہیں, لیکن آپ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ وہ ہوسٹ ہوئی ہے, وہ ڈیپینڈنگ, اگر میں نے بنائی بھی ہے لیکن جب آپ اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ لگاتے ہیں تو پھر آپ اون اپ کر رہے ہیں نا, وہ دیکھیں, اور اس کے کانٹینٹس کو آپ اون کر رہے ہیں. وہ جو میں جس کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کمپیریزن جو ڈرا کرنا تھا, جس کا تذکرہ ہوا تھا, وہ پولیٹیکل سینس میں ہے, نہ کہ فال آف ڈاکہ میں اور ادروائز. وہ اوور ڈو ہو گیا, وہ اوور ڈو اگر کوئی کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے, لیکن ہمارا کہنے کا مطلب ہے کہ ہم پولیٹیکل سینس میں کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملک کیوں 2 لخت ہوا, یہ غلط فیصلہ کیسے ہوا. ایک پولیٹیکل پارٹی کی میجارٹی کو جب آپ مائنارٹی میں تبدیل کرتے ہیں اور عوامی منڈیٹ کو آپ نہیں کرتے. دوستوں کا خیال ہے جو سول ملٹری ریلیشنز کو بڑا نظر رکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شاید نواز شریف صاحب کی غلطی وہ ہوتا تھا نا جی, وہ ہر 2-2.5 سال کے بعد وہ لوگ مذاق لوگ کرتے جی کو بم کو لات مارتے ہیں, کیا ہوتا ہے. تو لوگوں نے کہا کہ جی ان کا پرابلم یہ تھا کہ وہ ہمیشہ سمجھتے تھے کہ جو آرمی چیف کا آفس ہے اور فوج یہ 2 مختلف چیزیں ہیں, جبکہ یہ نہیں ہوتی. اور شاید یہی آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, اس لیے جب کوئی بات ہوتی ہے تو کرٹیسزم چیف پہ ہوتا ہے, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے, آپ کے لوگوں کا, کہ ہم فوج کو کرٹیسائز نہیں کر رہے, لیکن دوسری سائڈ سے یہ تاثر لیا جاتا ہے. آپ لوگ بھی کوئی وہی تو نہیں سمجھتے؟ دیکھیں ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ایک ہی آفس ہے, سب کا ایک ہی آفس ہے, وہ الگ بات ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہمارا سب سے مطالبہ ہے کہ اپنے آئینی رول میں رہے. اگر آپ آئینی رول کے اندر نہیں رہتے تو پبلک بھی حق بجانب ہے کہ وہ جائز آپ پہ تنقید کر لے, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. وہ آپ کا نہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل ایک ہی آفس ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کہا ہے کہ جی آپ یہ لوگ اچھے ہیں اور یہ برے ہیں. ان میں آپ میں سے کسی نے کہا تھا کہ اگر فوج سیاست میں آئے گی تو پھر ڈسکس ہوگی. وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا تھا, لیکن نہیں کہ فوج کا سیاست سے تعلق نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس کے ڈسکشن ہونے چاہیے. مالک صاحب دراصل یہ ہے آج تک جو کچھ ہوا ملک کے لیے اچھا نہیں ہوا. جس نے بھی اپنے آئینی حدود سے تجاوز کیا, اپنے دائرے سے باہر ہے. لیکن اس وقت تو ہر کوئی اپنے دائرے سے باہر ہے نا. پارلیمان بھی کئی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, جوڈیشری بھی, فوج بھی, سارے پارلیمان تب ہوگی جب آپ پارلیمان کے تقدس کو آپ. لیکن مجھے ایک بات بتائیں,
یہ جو روز ڈائلاگ کی بات ہوتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپ بھی کہتے ہیں ڈائلاگ ہونا چاہیے، بحث ہو رہی ہے، آپ کی طرف سے آتا ہے کہ ہم ان سے کریں گے جو پاورفل ہیں، ہم فوجیوں سے کریں گے، ہم ان سے نہیں کریں گے، آئین اس کی گنجائش نہیں کرتا. یہ لوگ کہتے ہیں ہمارے سے بات کریں، ہم پارلیمان میں بیٹھے ہوئے. آپ پارلیمان کو جزوی طور پہ مانتے بھی ہیں کیونکہ آپ بھی پارلیمان کا حصہ ہیں. اگر بات ہوتی بھی ہے، منیمم کیا ہے جس پہ بات ہو سکتی ہے؟ بیکاز میں جب پی ایم ایل این کے لوگوں سے بات کرتا ہوں، سینئر لوگوں سے پرائیویٹلی، اور میں نے پہلے ہی پروگرام میں شیئر کیا، وہاں پہ یہاں تک بات ہو رہی ہے کہ ہم اگر یہ ہمارے ساتھ بیٹھیں تو ہم ایک ہو سکتا ہے ارلی الیکشنز کی بھی بات کر لیں کہ چلیں جی دوست 1 سال آپ چھوڑیں 1 سال ہم چھوڑتے ہیں، 3 years ڈاؤن دا روڈ یا 4 years ڈاؤن دا روڈ الیکشن کر لیتے ہیں، کوئی مڈ ٹرم ٹائپ چیزیں ہو جائیں. لیکن یہ تبھی ہوں گی جب کوئی بات بیٹھ کے کرے گا. مالک صاحب، ہم نے یہ نہیں کہا کہ صرف ہم ایک ہی ساتھ بات کریں گے باقی کو ہم ایکسکلوڈ کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے اور آگے کی طرف بڑھنا چاہیے. ہم نے پارلیمان کو پیپلز پارٹی کے ساتھ بات کرنے پہ تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم کو ہم نے ایکسکلوڈ کر دیا تھا فور دا ریزن کہ ان کے پاس ہمارا مینڈیٹ ہے، چوری کیا ہوا مینڈیٹ ہے، وہ نہیں ہے مینڈیٹ، نہیں جے یو آئی کے پاس، مطلب ان کا ساتھ بھی ہاتھ ہو گیا، لیکن ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا ہے، لیکن جعلی نہیں ہوئی. لیکن کچھ سیٹیں تو آپ کی چلی گئی. لیکن ہونا دراصل یہ ہے کہ ان کی طرف سے بھی ایک آفر آئی ہے، جس طریقے سے رانا صاحب نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈائلاگ ہونے چاہیے، وہ بھی ہم نے پازیٹیو سینس میں ہم ریکنسیڈر کر رہے ہیں، اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ایک سیکنڈ، دس از این امپورٹنٹ تھنگ. میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کنسیڈر کر رہے ہیں اس بات کو کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ڈائلاگ کیا جائے؟ جس وقت انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی اس کو ہم نے پازیٹیولی کنسیڈر کیا ہے اور اسٹل بھی رول آؤٹ نہیں کیا. وہ جو ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، البتہ ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ جو 3 پارٹیوں کے ساتھ ڈائلاگ نہیں کریں گے وہ دیٹ ہولڈز دا فیلڈ. تو نو نہیں، آپ کے ساتھ نہیں کریں گے، آپ نے مینڈیٹ لیے چوری کیے، آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، آپ ایوان میں حق نہیں رکھتے، آپ کے پاس. تو پھر جن پہ آپ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے چوری کروایا ہے، دیکھیں عدلیہ اس کا فیصلہ کرے گی، ہماری سیٹیں ہمیں مل جاتی ہے، عدلیہ کرے گی. ابھی بھی سپریم کورٹ میں 3 تاریخ ہمارا کیس فکسڈ ہے، اگر ہماری ریزرو سیٹیں ہمارے پاس آ جاتی. اسی طرح ہم نے کمیشن میں کہا ہے کہ کمیشن جلد سے جلد ہمارے کیسز کے فیصلے کرے. جو ہم سیٹیں ہار چکے ہیں، ہار نہیں جیتے ہوئے سیٹیں ہماری ہروائی گئی ہے، الیکشن کمیشن. لیکن ٹریبیونلز نہیں، ٹریبیونل میں پرابلم کیا انہوں نے وہ آرڈیننس لیا. یس دیکھیں نا، لاہور ہائی کورٹ میں کیس پینڈنگ تھا اور یہاں یہ لکھا ہوا تھا. ہوا مالک صاحب یہ کیا پرانے والے لاء میں 1976 میں بھی یہ قانون تھا کہ آپ ججز کو بھی کر لیں، ریٹائر ججز کو بھی کریں. 2017 میں جو لا آیا اس میں بھی یہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ ریٹائر ججز بھی ہو سکتے اور ججز اب ہائی کورٹ بھی ہو سکتے. لیکن جب یہ جاتے جاتے حکومت جاری تھی پی ڈی ایم کی، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید ہم یہ ہاریں گے اور ہمیں بڑی ساری پٹیشنیں فائل کرنی پڑے گی، تو ان کو اختیار رہا تو انہوں نے لا چینج کیا اور کہا کہ صرف اور صرف سرونگ ججز ہونے چاہیے تاکہ ان کی امپارشیلٹی جو ہے وہ انٹیکٹ ہو. اب وہی آپ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس وقت چینج کر رہے ہیں جب یہ پٹیشنیں لاہور ہائی کورٹ پینڈنگ ہے. اور ہونا یہ چاہیے کہ اگر لاہور میں اچھا یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے خود چینج کیا، یہ خود کیے، یہ 2013 میں جاتے جاتے اگست میں انہوں نے چینج کیا، 5 اگست کو انہوں نے چینج کیا. اور یہ سیکشن 140 2013 میں 2023 میں 5 اگست 2023 کو انہوں نے لا چینج کیا، اس کا سیکشن 140 چینج کیا، اس میں یہ انکلوڈ کروایا کہ نہیں ریٹائر ججز نہیں، صرف سرونگ ججز ہوں گے. اور اب وہ ریٹائر کی طرف چلے گئے فار دا ریزن کہ پنجاب میں بہت ساری پٹیشنیں پینڈنگ ہے، 2 ٹریبیونل تھے اور ہم سارے یہی چاہ رہے تھے کہ لاہور، اور بڑے عرصے سے چیف جسٹس نے نام دیے ہوئے تھے اور وہ بن نہیں رہے تھے، پبلش نہیں ہو رہے تھے. تو اگر آپ یہ نہیں کرتے، اس لیے میں تو بارہا کہہ چکا ہوں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے. عدلیہ کو چاہیے کہ یہ اقدام کرے. فار انسٹنس ہماری استدعا ہوگی، یہ چیلنج ہوگا کہ نہیں ایٹ دس ٹائم آپ نہیں لا میں چینج کر سکتے. اس کی ایک ریزن ہے، آپ کو یاد ہوگا 2002 میں لا چینج ہوا اور اس میں یہ لایا گیا کہ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہار جائے وہ سینیٹر نہیں بن سکتا. سپریم کورٹ نے کہا نہیں، اس کے الیکشن کے بعد آپ کو پہلے یہ لا چینج کرنا چاہیے تھا. ایم کے ویم سے ریلیٹڈ بھی ایک پٹیشن آئی ہے، اس میں بھی اس طرح الیکشن کے بعد لا چینج ہوا، وہ بھی سپریم کورٹ نے ختم کیا. یہ بھی وہی لا ہے جو الیکشن کے بعد تو کیا جب ٹریبیونل بنتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس کو چینج کر دیا. اور کل دیکھیں انہوں نے نیب آرڈیننس بھی چینج کر لیا، 14 دن کے بجائے 40 دن کا ریمانڈ رکھا. آپ کو بہت لوگ کہہ رہے ہیں آپ کو بہت فائدہ ہو رہا ہے جو عدلیہ کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چل رہی ہے لڑائی، اور عدلیہ میسیجنگ اسی طرح کر سکتی ہے نا، بیکاز آپ کے تو تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کو ریلیفs مل رہی ہیں.
تو کبھی اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اگر صلح ہو گئی نہیں دیکھو تو پھر آپ کا کیا بنے گا؟ ہم تو بالکل نہیں چاہتے کہ اداروں کے آپس میں ٹکراؤ ہو، کوئی اپنے سارے ادارے اپنے اپنے حدود میں رہتے ہوئے چلے، لیکن عدلیہ سے ریلیٹڈ ہمارا موقع بڑا کلیئر ہے کہ عدلیہ آزاد انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، انٹرنل پریشر سے، بیرونی پریشر سے ان پہ انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے۔ عدلیہ میں بھی خان صاحب آپ کا وہی اپروچ ہے کہ چیف جسٹس کو علیحدہ کرو، باقی کورٹ کو علیحدہ کرو، جیسے آرمی کا بھی ہے، آرمی چیف علیحدہ ہے، باقی فوج علیحدہ ہے، وہاں بھی آپ یہی اسٹریٹجی نہیں کر رہے؟ مالک صاحب، جو کوئی لٹیگنٹ ہے یہ اس کا رائٹ ہے کہ اگر کسی جج پہ اس کو آبجیکشن ہے کہ اس جج سے مجھے امید نہیں ہے انصاف کی، اینڈ دیر از اے ریزن ٹو بلیو کہ یس اس جج سے مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، تو پھر اس پہ آبجیکٹ کرنا یہ آپ کا آئینی اور قانونی حق ہے، یہ آپ آبجیکٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز ہم نے کبھی نہیں کیا، پاکستان تحریک انصاف نے کبھی ڈسٹنکشن نہیں کیا۔ وقت تھوڑا ہے، میں دو اور امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ ابھی خان صاحب نے جب رؤف حسن صاحب والا بڑا برا واقعہ ہوا بالکل سلیشنگ کا، جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس کے بعد ان کا بڑا غصے والا ایک میسیج آیا جب انہوں نے کہا کہ آپ کال کے لیے تیار ہیں۔ جی پچھلے دنوں ہم نے دیکھا ہے جتنی باری بھی احتجاج ہوئے ہیں وہ نمبرز بڑے تھوڑے تھے، اور سمجھ آتی ہے کہ مئی 9 کے بعد جو پارٹی کے ساتھ ہوا ہے پنجاب میں، ایک فٹیگ ہوتی ہے، لوگ اینڈلیسلی تو کوئی بھی نہیں مار کھا سکتا واٹ ایور، تو وہ اسٹریٹ پاور آپ کے پاس نہیں ہے کہ آپ اس وقت اتنا بڑا احتجاج کریں کہ گورنمنٹس گر جائیں، وہ تو نظر آ رہا ہے، بھلے خواہش ہوگی آپ کی۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے پاس جب ایسی پوزیشن میں ہے کہ گرمی بھی بہت ہے، سب کچھ ہے، ابھی خان صاحب بھی اندر، آپ کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ابھی 6-8 مہینے تو لٹکا دیں گے معاملات، ابھی مئی 9 کے بھی مقدمے ہو جائیں گے، شاہ محمود پہ بھی ہو گئے 8 مقدمے، تو اگر بیلیں ہو بھی گئیں تو ابھی یہ لمبا گیڑا ہے جو چلے گا۔ آپ کے پاس آپشن ہے لوگوں سے نہ بات کرنے کا، جیسے پیپلز پارٹی ہے، پی ایم ایل این ہے، بیکاز جیسے مجھے یاد ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی، 13 جماعتیں تھیں، مجھے 13 کے نام نہیں آتے، 4 ہی امپورٹنٹ تھیں، اور جے یو آئی تھی اور یہ 3 جماعتیں تھیں، اور ایم کیو ایم یہ 4 جماعتیں تھیں۔ اسی طرح آپ کا اتحاد جو بنا وہ بھی ارریلیونٹ ہے، ریلیونٹ ابھی تک آپ اور جے یو آئی اگر آپ کے ساتھ آ جائے، ان 3 جماعتوں سے اگر آپ بات نہیں کریں گے تو کیا آپ کے خیال میں آپ کے لوگوں پہ کیسے ہوگا آگے کا؟ مالک صاحب، ہم بلیو کرتے ہیں، خان صاحب بلیو کرتے ہیں نہ کہ پاور شیئرنگ پہ بلکہ پیپلز پالیٹکس پہ، ٹھیک ہے، اور اس کا یہ کہ ہم اصولی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اصولی یہی ہے کہ ہم ان سے یہ مفاہمت نہیں کرا رہے ہیں کہ لیٹس سپوز ہماری آپ کے ساتھ مفاہمت ہو چکی ہوتی یا ہونے جا رہی ہوتی تو پھر آپ ہمارے خلاف، جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 8 کیسز آپ نے اور ڈالے، جبکہ یہ 8 کیسز میں آلریڈی بیل پر ہے، پہلے آپ 10 مرتبہ ان کو جیل سے 2-4 مرتبہ اٹھا کر کے باہر لے چکے ہیں، یہ وہ سارے کیسز ہے، اور یہ 10 مئی کا کیس ہے جو رجسٹر ہوا تھا، جس میں شاہ صاحب کو آلموسٹ 400 ڈیز کے بعد آپ ان کو اریسٹ کر کے دے رہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ میں جائیں گے، رول آف لا کے پرپس جائیں گے، ان کیسز کو ہم کنٹیسٹ کریں گے، اپنے مینڈیٹ کے لیے اسٹرگل کریں گے، اس کے بل بوتے پہ آئیں گے، بیکاز وی بلیو کہ یہ اسٹیٹس کو ونس اینڈ فار آل ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے کہ آپ جو مرضی ہو کرو، پھر آؤ مل بیٹھ کے بات کرو، راستہ نکالو، اینڈ لیٹ ہم کم بیک۔ وی وانٹ کہ جی نہیں، ریکنسیلیشن ہونی چاہیے۔ اگر اتنی اصولی پوزیشن ہے تو پھر مولانا فضل الرحمان کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ مولانا ڈیزل تھے، پھر آپ محمود اشرف زئی کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں جس پہ خان صاحب تقریروں میں کہتے تھے چادر لیتا ہے اور یہ کرتا ہے؟ اگر میں ٹوٹلی پرنسپل پوزیشن کے حق میں ہوں تو پھر آپ یہ ایگزمپشنز کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، یہ چیزیں پالیٹکس میں ہوتی رہتی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف۔ یہ آپ ایک سانس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ پالیٹکس میں ہوتی ہیں، تو یہی لوگ تو پھر وہ بھی نہیں کہتے ہیں، ایک دوسرے شہباز بھی یہ کہتے ہیں پیٹ پھاڑتے تھے، مگر سیاست میں ہوتا ہے، سیاست میں نہیں، ان کی اصولی نہیں تھے، یہ تو آل ٹوگیدر ڈفرنٹ ہے، یہ تو اپنے مفادات کی خاطر یہ اکٹھے ہو گئے، آپ میرے خلاف کیس نہ کرو، میں آپ کو نہ کروں، اور ہم دس از ہاؤ وی شیئر، ہم وہ شیئر نہیں کرتے۔ ہمارے پاس اور ان کا ایک موقف ہے کہ الیکشن کبھی رگ نہیں ہونے چاہیے، چاہے یہ والا الیکشن ہو، چاہے آئندہ کے الیکشن ہو، یہ رگ نہیں ہونے چاہیے۔ بعض لوگوں کا اس پالیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے، ساری ایجنسیز کا پالیٹکس میں رول نہیں ہونا چاہیے، کنسٹیٹیوشنل مینڈیٹ میں رہے، اور عدلیہ ہمیشہ کے لیے انٹرفیئرنس سے آزاد ہو اور انڈیپینڈنٹ ہو تاکہ لوگوں کی فنڈامنٹل رائٹ کی یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ ہم نے ان کی آفرز کو پازیٹیولی لیا ہے، ہم میں خان صاحب بھی شامل ہیں کہ ہم میں صرف آپ لوگ شامل ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف اس کو دیکھ رہی ہے، میں نے یہ کہا کہ ہم نے ان کو ٹرن ڈاؤن نہیں کیا، نہ ان کو دیا ہے ایک پارٹی کی طرف سے۔
خان صاحب کا اس پہ انیشل ریاکشن میں کیا ہے؟ ایز وی اسپیک ہمارا یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ان تینوں کے ساتھ، تین پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ کوئی ڈائلاگ ہمارا نہیں جا رہا اس بات پہ کہ جو ہم کریں. So last question. اس کا کیا ان کہ تین سے آپ بات نہیں کریں گے، جن سے آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے بات کرنے پہ تیار نہیں ہے، تو پھر عدلیہ کے کیسز ہیں، ہم تو عدلیہ سے یہی درخواست کر رہے ہیں ہمارے کیسز پہ جلد فیصلہ ہو. 3 جون کو ہمارے پاس اگر ہماری ریزرو سیٹیں مل جاتی ہیں اور آپ نے ٹریبیونل بنایا، ٹریبیونل کے لیے 120 دن ہے، نقصان تو ہمارا ہوا، وہ ہماری سیٹوں پہ یہ لوگ آ کر کے بیٹھے. تو ٹریبیونل کے ججز تو الیکشن کمیشن لگائے گا. اچھا ایک بات بتائیں لاسٹ، الیکشن کمیشن ججز سلیکٹ کرے گا، الیکشن تو پھر وہ آپ کو پتہ نہیں کیسے ججز ہوں گے. دیکھیں وہ عدلیہ دیکھے گی ابویسلی ریٹائر ججز آ گئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ کی ریٹائر ججز کو بھی اگر آپ لے لیں تو ہمیں امید ہے کہ ٹھیک ہوگا. البتہ یہ لا پرنسپل سٹینڈ ہمارا یہی ہے جو میں نے آپ کو مثال دی کہ 2002 میں بھی دیکھو وہ سینیٹر اور نیشنل اسمبلی پہ کہ جی جو سینیٹر ریئلسٹکلی اسپیکنگ ارلیسٹ آپ کے خیال میں خان صاحب کو کتنا عرصہ لگے گا آپ کے خیال میں؟ امید کی میں بات نہیں کر رہا، ریئلسٹکلی جس طرح کیسز نیوی بن سکتے ہیں یہ سب کچھ، کیا آپ کو خان صاحب 2024 میں باہر آتے نظر آتے ہیں؟ مجھے تو اس مہینے میں نکلتے ہوئے نظر آ رہے. کل ہمارا آج کیس تھا، انہوں نے 100% یہ جو وہ کرایا ہے چھٹی جو قومی جس چھٹی سے کرائی ہے، جس طریقے سے آج وہ صدارت مانگ رہے ہیں. میاں صاحب آج صدارت کر رہے ہیں اور اپنے پارٹی کا ذکر نہیں کرے، تھرو آؤٹ ہمارا ہی ذکر کر رہے ہیں. لیکن اس میں تو میکسیمم وہ ہوگا نا، میکسیمم اس میں تو فیصلہ محفوظ ہو جائے گا. میں محفوظ امید یہی ہے کہ فیصلہ محفوظ نہیں ہوگا. اس کی ریزن یہی ہے کہ نواز شریف کے کیسز بھی ایسے ہوئے تھے، رائٹ اب انہوں نے ڈیسیجن دے دیے تھے، اور مریم کے کیس میں بھی ایسے ہوئے تھے. تو ہماری بھی یہی استدعا ہے کہ ہمارے تو بہتر سچویشن میں ہمیں تو اس وقت آپ کی امیدوں کا محور جو ہے ٹوٹل جوڈیشری ہے، یس جوڈیشری ہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ادارے اگر اپنا رول، اپنے آئینی رول پلے کرے، وہ انٹرفیئرنس نہ کرے، لیٹ the law takes its own course. خاص کر یہ بات ہے کہ ایز وی اسپیک خان صاحب کو کسی اور کیس میں اریسٹ نہیں کیا ایز وی اسپیک. وہ 2 کیسز ہیں، اس لیے باہر نکل کے میں نے ججز سے ایک ریکویسٹ بھی کی تھی خان صاحب کے بیہاف سے کہ کائنڈلی ہمارے کیسز کا فیصلہ جلد کر لیں. سم ٹائم ریزرو کر کے وہ ڈیسیجن اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ایک اور کیس تیار ہو کر کے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک اور کیس تیار ہو جاتا ہے جس سے ہم سب 14 دن کا ریمانڈ 40 دن کا کیا ہے. تو یہ بھی میلیشس ہے، یہ بھی میلیشس ہے. دیکھو یہ تو تیاری تو کر رہے تھے، اب عدلیہ کی بات کوئی آپ کا اطلاع ہے یا آپ کا اندازہ ہے؟ نہیں اطلاع تو ہے، بالکل اندازہ نہیں، اطلاع تو بالکل ہے. انہوں نے کہا تھا، نوٹس دیا تھا، ایک لیٹر آیا تھا، تو یہ تو آلریڈی اندازہ ہے جی بالکل. اور ریمانڈ میں تو پھر بیل بھی نہیں ہوتی نا؟ نہیں ریمانڈ میں بیل نہیں ہوتی، لیکن یہ بالکل ضروری نہیں ہے کہ آپ عدلیہ آپ کو کسی بھی کیس میں آپ کو 40 دن رکھے. یہ بھی بین ممکن ہے کہ کورٹ ریمانڈ ہی نہ دے اور ڈسچارج کرے. ہمیں یہ بھی امید ہے، اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اگر انہوں نے ریمانڈ دی بھی دی تو عدلیہ انٹریکٹ کرے گی کہ یہ چاہتا کیس ہے. امید کا بہت زیادہ زور ہے عدلیہ سے. دیکھیں مالک صاحب، ہم کوئی گوریلا فورس نہیں ہے اور ہم کہنا بھی نہیں چاہتے، اور ہم ہمیشہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ 27 سال کی سٹرگل خان صاحب نے اگر کی ہے اور نام اس پارٹی کا رکھا ہے تو انصاف کا رکھا ہے. عدلیہ آزاد ہوگی، مضبوط ہوگی، لیو دے گی، بر وقت دے گی، تو سارے مسائل حل ہوں گے. کوئی کسی کے دروازے پہ جا کے بھیک نہیں مانگتا ہوگا، کوئی کسی کے اپنے پاور کو مس یوز ابیوز نہیں کر سکے. گور صاحب بہت شکریہ آپ کا، اینڈ وی ہوپ کہ جو آپ کی امیدیں وہ پوری ہیں. تھینک یو. امید پہ پاکستان چل رہا ہے، امید پہ پاکستان امید پہ ہی چل رہا ہے. نہیں ہم کاشیسلی اپٹیمسٹک ان کے بارے میں. A word that you like last. Cautiously optimistic, I like that word. Thank you very much. Thank you. بڑی کلیئر ہے کہ پی ٹی آئی کی ساری امیدیں جوڈیشری کے ساتھ ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اس معاملے نے حل ہونا ہے، یہ باتیں آگے چلنی ہیں، تو بات تو کرنی ہوگی، آپس میں بات ہوگی. آئین یہ کہتا ہے، ڈیموکریسی یہ کہتی ہے کہ پولیٹیکل فورسز ایک دوسرے سے باتیں کریں، اور اس کے بعد جو کنسنسس بنے اس کو تمام اداروں کو اس کو ماننا ہوگا. لیکن جب تک یہ اگر کہیں گے کہ ان 3 سے بات نہیں ہوگی، ان 2 سے، پولیٹکس اباؤٹ ریلیونٹ جو پارٹیز ہیں، جب تک وہ اور پی ٹی آئی آپس میں کوئی فریم ورک طے نہیں کریں گی، تب تک مجھے لگتا ہے ہم ایک دائرے میں چلتے رہیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.